आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 13 का, जिसका उन्वान है गज़ल। और इस सबक में बच्चों मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल दे रखी है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब का बड़ा नाम है। आपका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उर्दू अदब की बड़ी शख्सियत हैं और आपकी लिखी हुई गज़लें और आपकी लिखी हुई नस्र भी उर्दू अदब में इज़्ज़त की हामिल हैं और बहुत बड़ा मुकाम रखती हैं। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम मिर्ज़ा गालिब के हवाले से बात कर चुके हैं, आपकी तर्ज तहरीर और खुसूसियात के हवाले से हमने मुताला किया था। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल कोई उम्मीद बर नहीं आती का मुताला करेंगे और इसकी तशरीह करेंगे, समझेंगे इस गज़ल में मिर्ज़ा गालिब क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या बात आप कह रहे हैं। तीसरे हिस्से के अंदर हम इस गज़ल से मुताल्लिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, कोई उम्मीद बर नहीं आती। मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई गज़ल है, ये बहुत खूबसूरत गज़ल है और अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं। ज़िंदगी के बारे में इस गज़ल में बता रहे हैं कि हर काम इंसान करना चाहता है, हर काम को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता है। वो काम जैसे होना है वैसे ही होता है। इंसान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इसी तरह की ज़िंदगी करनी चाहिए। बच्चों, ये गज़ल है और गज़ल की खासियत मैंने आपको बताई थी कि इसका हर शेर अपना एक अलग मफ़हूम रखता है, अलग एक माना रखता है। इसलिए पूरी गज़ल से क्या मैसेज मिल रहा है, क्या पैगाम हमें मिल रहा है, वो हम इस तरह से नहीं बता सकते। हर शेर का अलग मैसेज हम पढ़ेंगे, अलग पैगाम हम पढ़ेंगे और उसके माने भी हम अलग अलग ही लेंगे। नज़्म और गज़ल में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। नज़्म एक ही मौजू की हामिल होती है, एक ही अंदाज में लिखी जाती है और एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही मौजू के ऊपर तसलसल के साथ बयानी की जाती है, रवानगी के साथ बयानी की जाती है। जबकि गज़ल में एक ही गज़ल के अंदर कई कई मौज़ूआत के ऊपर बात हो सकती है। यहाँ गज़ल के अंदर 5 अशार आपके सामने दिए गए हैं। इन 5 अशारों के अंदर हर अशार में आपको, हर शेर में आपको एक अलग मौजू मिलेगा, एक अलग नज़रिया गालिब का आपको दिखेगा। देखिए आप, ये गज़ल के शेर हैं। 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, मिसरा अव्वल और मिसरा सानी, इससे मिलकर एक शेर बना है। ये एक लाइन जो है इसकी आपको नजर आ रही है, एक सत्र, ये इसका एक मिसरा हो गया। तो 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बना है। तो ये एक शेर हो गया, ये दूसरा शेर है इसका, ये तीसरा, चौथा और ये है 5वां। 5 अशार की ये गज़ल है। गज़ल के अंदर अशार की कोई कैद नहीं है, जितनी चाहे शायर लिख सकता है, लेकिन कम अज़ कम 5 शेर अच्छी गज़ल के लिए मुनासिब माने जाते हैं कि अच्छी गज़ल के अंदर कम से कम 5 शेर होने चाहिए। 5 अशार के बगैर वो फिर मज़ा नहीं आता, अच्छी नहीं लगती गज़ल। बाकी 5, 7, 11, 9 जितने चाहे शायर इस्तेमाल कर सकता है, गज़ल लिख सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों गज़ल के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले काफ़िया और रदीफ़ के बारे में। काफ़िया गज़ल के अंदर रदीफ़ से पहने आने वाले ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ तो नहीं बदलती लेकिन उनकी शक्लें बदल जाती हैं, काफ़िया कहलाते हैं। और रदीफ़ की ना तो आवाज़ बदलती है और ना ही शक्ल बदलती है। ये मिसरे के आखिर में आते हैं। जो पहला शेर होता है जिसे मतला कहा जाता है, उसमें दोनों मिसरों के अंदर हम काफ़िया और हम रदीफ़ होंगे। दोनों मिसरे उसके, दोनों में रदीफ़ भी पाया जाएगा, दोनों में काफ़िया भी पाया जाएगा। और जो बाद के शेर होते हैं जिन्हें फ़र्द कहा जाता है, उनके हर दूसरे मिसरे के अंदर काफ़िया और रदीफ़ मिलता है मतले के मुआफिक। तो देखिए आप, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। फिर देखिए, ये पहला शेर मुकम्मल हो गया हमारा। ये मतला है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला के मायने हैं बच्चों तुलू होना, निकलना। जिस तरह से आफताब तुलू होता है, उसी तरह से यहाँ हमारी गज़ल तुलू हो रही है, हमारी गज़ल उग रही है, सामने आ रही है, तो इसे हम मतला कहते हैं, पहले शेर को, गज़ल का पहला शेर। और ख़ासियत इसकी ये होती है कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं।
یہ شرط قطعی نہیں ہے کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہوں گے، بغیر قافیہ اور بغیر ردیف کی غزلیں بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ قسم کی غزلیں یہی مانی جاتی ہیں جو اساتذہ نے لکھی ہیں غزلیں، ان میں سب میں آپ کو ردیف کی بھی پابندی ملے گی اور قافیہ کی بھی پابندی ملے گی۔ تو پہلا جو شعر ہے یہ مطلع کہلاتا ہے، مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ اب قافیہ دیکھیے آپ، اس میں بر کے معنی ہوتے ہیں پوری ہونا، مکمل ہونا، بر اور پھر نظر، آواز ایک جیسی آ رہی ہے لیکن شکل بدل گئی، را کی آواز آخر میں آ رہی ہے، بر، نظر، بھر، پر، کر، مگر، کیا ہے یہ؟ قافیے۔ دیکھیے آپ بالکل ایک جیسے آپ کو لگیں گے، آوازیں ان کی سننے کے اندر ایک جیسی لگیں گی، موافق آوازیں لگیں گی، لیکن شکلیں سب کی الگ الگ ہیں۔ بر، نظر، بھر، پر، کر اور مگر، یہ کیا ہیں؟ قافیے۔ کیا ہے یہ؟ قافیے۔ آپ کو لکھ لینا ہے ان قافیوں کو اپنی نوٹ بک کے اندر۔ اب قافیوں کے بعد آتا ہے ردیف۔ ردیف کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کے پیچھے بیٹھنے والے کے، جو سوار کے پیچھے سواری کرتا ہے۔ تو سوار تو قافیہ ہو گیا، اور قافیے کے پیچھے کون سواری کر رہا ہے؟ ردیف سواری کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے ردیف، نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی۔ پہلے شعر کے اندر دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہیں، اور اس کے بعد کے جو اشعار ہیں ان کے دوسرے مصرے کے اندر ردیف اور قافیہ نظر آ رہے ہیں۔ تو جو ایسے کے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، نہ تو ان کی آواز میں تبدیلی ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کی شکل میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ردیف۔ دیکھیے نہیں آتی، آپ دیکھیے ہر جگہ پہلے جو شعر ہے اس کے دونوں مصروں میں اور بعد کے شعر کے ہر دوسرے مصرے کے اندر، مصرے ثانی کے اندر آپ کو ردیف نظر آ رہا ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہو رہا، یہاں بھی نہیں آتی ہے، یہاں بھی نہیں آتی ہے، یہاں بھی نہیں آتی ہے۔ اور قافیہ میں شکل میں بدلاؤ ہوتا ہے لیکن آواز ویسی ہی آتی ہے۔ آخر کی جو قافیہ کا الفاظ ہوتا ہے، حروف ہوتا ہے، وہ حروف قافیے کے اندر لگا ہوا ملے گا۔ تو یہ ہو گئے ردیف اور قافیہ اور مطلع۔ اب آتے ہیں مقطع کی طرف۔ تو غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شاعر اس شعر میں اپنے تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص میں نے آپ کو بتا دیا کہ تخلص کیا ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو مقطع کسے کہیں گے یہ سمجھ لینا ہے کہ غزل کے جس شعر میں یا نظم کے جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو کیا یہ آخری ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ آخری نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو صرف یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس شعر میں اپنا تخلص استعمال کر لے وہی مقطع ہے، آخر کی شرط نہیں ہے یہاں پر، جس میں شاعر استعمال کر لے وہ مقطع کہلائے گا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب کون ہے؟ اس غزل کے شاعر ہیں، یہ غزل غالب کی غزل ہے۔ تو غالب اس شعر کے اندر اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کا نام تھا مرزا اسد اللہ خان اور غالب آپ کا تخلص تھا، تو مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے اور غزل کے آخری شعر کے اندر یہ اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو شعر ہے یہ اس غزل کا مقطع کہلائے گا۔ یہ مطلع ہو گیا، پہلا شعر تو ہمیشہ مطلع رہے گا، اور مقطع کون سا شعر؟ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ ہم نے ہمارے نصاب کے اندر ایک غزل پڑھی تھی، شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ اس غزل کے اندر بچوں آخری شعر ہم نے جب دیکھا تھا تو اس کے اندر جو غزل میں دے رکھا تھا ہمارے آخری شعر، اس کے اندر ذوق نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تھا۔ تو تخلص استعمال نہیں کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس غزل کے اندر مقطع نہیں ہے، تھا ہی نہیں مقطع۔ تو مقطع تو ہم اسے ہی کہیں گے کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ تو مقطع ہو گیا، مطلع ہو گیا، اور اس کے بعد فرد ہے۔ مطلع کے بعد بھی کوئی ایسا شعر آتا ہے کہ جو مطلع کی طرح ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، تو اسے مطلع ثانی کہا جائے گا۔ اور اگر اسی طرح کے دے رکھے ہیں، پہلا مصرع الگ طرح کا ہے اور دوسرا مصرع جو ہے ہم قافیہ اور ہم ردیف مطلع سے، تو پھر وہ فرد کہلائیں گے۔ تو یہاں 5
اشعار اس غزل کے اندر دے رکھے ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے۔ میں نے آپ کو ردیف بتایا، قافیہ بتایا، آپ کو قافیے اس غزل سے متعلق جو قافیے دے رکھے ہیں، اس غزل کے قافیے جو ہیں انہیں آپ کو لکھ لینا ہے کاپی کے اندر۔ اب ہم بلند خوانی کریں گے، اس کی بلند خوانی کر کے پھر الگ الگ اشعار کو سمجھیں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیے غالب کہتے ہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ آگے کے معنی ہے پہلے کے، یعنی پہلے مجھے اپنے دل پر ہنسی آتی تھی، اپنے کارناموں پر ہنسی آتی تھی، بات کے اوپر میں ہنس دیتا تھا، اپنی نادانیوں پر بھی ہنسی آتی تھی، اپنی عقل مندی پر بھی ہنسی آتی تھی، دل کے حال پر بھی ہنسی آتی تھی کہ کیا میرے دل نے میرا حال بنا رکھا ہے، کس طرح کے مجھے کیفیات میں ڈال دیا ہے، ان باتوں پر ہنسی آتی تھی۔ تو آگے کے معنی بچوں ہوتے ہیں پہلے کے، یہاں آگے پہلے جو گزر چکا ہے اس کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، غالب کہہ رہے ہیں ہے کچھ ایسی ہی بات کہ چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اب بات کرنے کا مطلب ہے بات کرنا۔ غالب کہتے ہیں کہ کچھ بات ہے، کسی کا راز میں چھپا رکھا ہوں، کسی کے دل کی بات کو میں نے ضبط کر رکھا ہے، اپنے دل میں جذب کر رکھا ہے، اس لیے میں اپنے دل کے حالات کو اپنی زبان کے اوپر لانا نہیں چاہتا، خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ لیکن میری خاموشی کو میری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، میں خاموش ہوں تو کسی کے عیب چھپانے کے لیے، کسی کی خامیاں چھپانے کے لیے میں خاموش ہوں، میں اپنی کمزوری کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں، ورنہ مجھے بات کرنی آتی ہے، مجھے بھی جواب دینا آتا ہے، مجھے بھی اپنے جو دشمن ہیں ان کو بات بتانی آتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ بات کرنا۔ تو دیکھیے آپ آگے یہاں پر آیا تھا، آگے کے معنی ہوتے ہیں پہلے، یہاں پر بات کر آیا ہے، کر کا مطلب ہے بات کرنا۔ تو یہ پرانے زمانے کی بچوں اردو ہے، غالب کے زمانے کی اردو ہے۔ یہ جو اردو ہے یہ شروعاتی اردو ہے، جو بالکل شروع کے اندر جب اردو پیدا ہوئی، اردو بنی، تو یہی وہ استاد ہیں جنہوں نے اردو کو پلا بڑا پروان چڑھانے میں مدد کی ہے۔ تو اب اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا، اب کر کو کرنا ہی بولا جاتا ہے اور آگے کو پہلے بولا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو غالب وزن کے مطابق، شعر کے مطابق لکھ رہے ہیں، اس کے حساب سے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو کر کا معنی ہے کرنا، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبے جانے کی بات کر رہے ہو اور تمہارے اعمال ایسے ہیں نہیں، تو غالب ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے خراب اعمال ہیں، اپنے اعمال سدھار لو، کعبے کس منہ سے جاؤ گے، حج پر جانے کا جب موقع آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا تمہیں، تو کس حالات میں کھڑو گے، ان حالات کا ابھی سے ٹھیک کر لو، اپنے اعمال کو ابھی سے ٹھیک کر لو کہ تمہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے بلند خوانی کی، اشعار کی، اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ الگ الگ اشعار کو میں نے بانٹ رکھا ہے، آپ کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد تشریح لکھنی بھی ہے۔ دیکھیے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ امید بر یعنی پورا ہونا، امید بر آنا، امید پورا ہونا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر میرے سامنے کوئی بھی جو میری امید ہے، کوئی بھی میری مراد ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے ہمیشہ نا امیدیوں اور نا مرادیوں کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے سامنے جو بھی میرے کام ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، میرا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو رہا ہے، ہر کام میرا بگڑتا چلا جاتا ہے، کہیں سے بھی میرے ارمان پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی بھی امید پوری نہ ہونا، ہمیشہ مایوسی ہی مایوسی ملنا، مایوسی مایوسی مل رہی ہے۔
اب कई तरह की मायूसी है, ये इश्क में भी मायूसी है, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करने हैं, वो काम नहीं कर पाने की फितरत भी मायूसी है कि वो काम नहीं कर पाया जो मुझे करना था, किस तरह से मुझे ज़िंदगी गुजारनी थी लेकिन मैं वो ज़िंदगी नहीं गुजार पाया, किस रास्ते पर मुझे चलना था लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल पाया, और कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब सूरत नज़र नहीं आना माने कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, कुछ तजवीज़ हासिल नहीं हो रही, कुछ तदबीर नज़र नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूरत नज़र नहीं आना यानी समझ में नहीं आना, सामने तदबीर नहीं होना, कुछ इरादा ना कर पाना किसी काम को करने का, तो मायूसी ही मायूसी मिल रही है और कोई सूरत किसी काम की नज़र नहीं आ रही। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी भी हाल में मेरा ये काम पूरा होगा। मायूसी ज़िंदगी के अंदर गालिब के भर गई है इस वक्त, और वो अपनी मायूसी को ही इस शेर के ज़रिए ज़ाहिर कर रहे हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई ना तो उम्मीदें पूरी ही हो रही हैं और ना ही उम्मीद पूरे होने की शक्ल बन रही है। ऐसे हालात बन रहे हैं कि मेरी उम्मीद पूरी हो जाए। मायूसी ही मायूसी मेरी ज़िंदगी के अंदर छाई हुई है। सयाक़ व सबाक़ देखिए, मुंदरजा बाला शेर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की एक गज़ल से लिया गया है, और गज़ल है कोई उम्मीद बर नहीं आती। तो गालिब की गज़ल से लिया गया ये शेर है जो हमारी दरसी किताब जान पहचान से अखज़ किया गया है। आगे आते हैं बच्चों तशरीह की तरफ। देखिए, इस शेर में गालिब फरमाते हैं कि इस दुनिया में मुझे हमेशा दुख दर्द और तकलीफ़ें ही हासिल हुई हैं। अपने दिल का हाल बता रहे हैं, जो उनको मायूसियाँ मिली हैं और वो परेशान हो गए ज़िंदगी से। अब ये शेर बयान करते हुए कहते हैं, ना तो मेरी कोई उम्मीद पूरी होती है और ना उम्मीद पूरी होने की कोई सूरत नज़र आती है। सूरत के माने मैंने बताया कि ऐसे हालात नहीं बन रहे, कोई ताबीर नहीं हो रही, कोई तदबीर नहीं कर रहा है, कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से मेरी उम्मीदें पूरी होंगी, मेरी मुरादें पूरी होंगी। ना मुराद बना हुआ बैठा हुआ हूँ मैं। मुराद ये है कि सारी उम्र ना मुरादी में बसर हो गई और आगे भी मुरादें बर आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। असल में शायर यहाँ पर बताना चाह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी ख्वाहिशात और आरजुओं से मामूर है और नामुरादी इश्क का मुकद्दर है। इश्क का मुकद्दर नामुरादी है। इश्क के अंदर उम्मीदें पूरी नहीं होती, मुरादें पूरी नहीं होती। अगर सच्चा इश्क है तो उसके अंदर हिज्र मिलता है, उसमें विसाल कम मिलेगा, हिज्र ज़्यादा है। गालिब इश्क की उस मंजिल तक पहुँच गए हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन है, लेकिन इश्क की तकमील की सूरत भी नज़र नहीं आती। इश्क पूरा भी नहीं हो रहा है और इश्क के अंदर वो डूबे हुए भी हैं, गर्क भी हैं। अब उनको कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जीने की हर राह ख़त्म हो चुकी है और हुसूल मोहब्बत, हुसूल महबूब यानी महबूब को हासिल करना नामुमकिन नज़र आ रहा है। कुछ भी इनको नज़र नहीं आ रहा। इश्क में हम नाकाम और महरूम तमन्ना होकर रह गए हैं। अब ना तो उनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं अपने महबूब को मिलने की, उसके पास बैठने की, अपनी गम और अपने गिले शिकवे कम करने की, दूर करने की गिले शिकवे, और ना ही कोई ऐसी सूरत नज़र आ रही है कि इस तरह से हम अपने दिल को सुकून दे लें, अपने दिल को ठंडा कर लें। कोई तदबीर नहीं आ रही, कोई तदबीर नज़र नहीं आ रही है, कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही है और कोई इम्कान भी आगे मुस्तकबिल में होने के नज़र नहीं आ रहे हैं कि मेरी उम्मीदें पूरी हो जाएं। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। गालिब कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मौत के डर से भागा भागा फिरता है, दौड़ा दौड़ा फिरता है। कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, परेशान रहता है वो कि किसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें हासिल कर लूँ, मौत से पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ हासिल कर लूँ। जबकि सच्चाई ये है कि जब वो इस दुनिया से विदा होगा, इस दुनिया से जाएगा, तो उसका सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। वो उस फिक्र के अंदर, मौत के फिक्र के अंदर, अपनी ज़िंदगी में यानी कल की फिक्र के अंदर आज की मिलने वाली खुशियों को भी बर्बाद कर देता है। आज वो ज़िंदगी जो जी सकता है वो भी नहीं जी पाता। ये मौत के माने यहाँ पर बताए गए हैं, कल के आने वाले वक्त के। आने वाले वक्त कैसा होगा उसको सजाने संवारने में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देता है, जबकि आने वाला वक्त जो है वो उसकी मौत की तरफ जा रहा है, उसकी बर्बादी की तरफ जा रहा है।
ہر آدمی کو ختم ہونا ہے اس دنیا کے اندر. جو آیا ہے وہ جائے گا. جب وہ پیدا ہو گیا تو اس کے جانے کا وقت بھی مقرر ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس کو اس دنیا سے جانا ہے, چھوڑ کے جانا ہے. تو پریشانیوں کے اندر, موت کی فکر کے اندر اپنا آج خراب نہیں کرنا چاہیے. مستقبل کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن جو ہمارا چل رہا ہے, جو ہمارے ساتھ گزر رہا ہے, ہمارا حال وہ اچھا ہونا چاہیے. ہمیں اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اسی کو خوشی خوشی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اپنے مستقبل کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. آج کیا ہے اور آج ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی فکر کے اندر ہمیں ڈوبے رہنا چاہیے. موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. نیند کیوں رات بھر, یعنی کہ موت کا دن ہمارا فکس ہے, لیکن اس موت کے دن کی انتظار میں, اس سے بچنے کے لیے ہم ہماری پوری زندگی فکر صرف کر دیتے ہیں. ہماری پوری زندگی سوچ و فکر کے اندر نکل جاتی ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں صبح جاگنا ہے, صبح ہمیں کچھ کام کرنا ہے, لیکن اس فکر کے اندر ہم رات بھر جاگتے ہیں. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ موت کا دن معین ہے, موت کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اپنی زندگی آج اپنی خوشی سے گزارو. جتنی خوشی آپ حاصل کر سکتے ہو وہ خوشی آپ حاصل کرنے کی کوشش کرو, اور آج جو گزار رہے ہو, جو آپ کو ملا ہوا ہے حاصل, وہی سچی زندگی ہے, وہی اصل زندگی ہے. کل کی فکر میں مت ڈوبو, کل کی سوچ میں مت ڈوبو. موت آنی ہے, آ جائے گی, موت کی فکر نہ کرو. لیکن انسان کی یہ فطرت ہو گئی ہے کہ وہ اپنی موت کے انتظار کے اندر پوری زندگی مارا مارا پھرتا ہے, پوری زندگی وہ بے چین رہتا ہے, اور یہاں سے وہاں بھاگ کر اپنی زندگی کا وقت صرف کر دیتا ہے. تو شاعر اسی طرف, انسان کی اسی فطرت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. تشریح دیکھیے, اس شعر میں شاعر انسان کی موت سے خوف زدہ رہنے کی, انسانی فطرت کی ایک کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. ہماری فطرت ہے کہ ہم موت سے خوفزدہ رہتے ہیں, ڈرے ہوئے رہتے ہیں ہمیشہ موت سے, اور اس کی وجہ سے جو ہمیں کام کرنے چاہیے ان سے بھی ہم ڈرتے رہتے ہیں. ہمیشہ ہمیں یہ صدمہ رہتا ہے کہ ہم کسی کام کے اندر پہل کریں تو کہیں ہم مر نہیں جائیں, کہیں ہمیں کوئی چوٹ نہیں لگ جائے, کہیں ہمیں زخم نہیں لگ جائے, اور اسی فکر میں ہم جو کام کرنے ہیں ہمارے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. موت تو بے شک اپنے وقت مقرر پر آئے گی, نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ وقت ٹلنے کے بعد, لیکن انسان اپنی موت سے پوری زندگی خوف زدہ رہتا ہے. جب انسان کو پتا ہے کہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے اور وہ ایک دن ایک مقرر وقت پر ہی آئے گی, اس زندگی سے محروم کیا جائے گا, تو وہ کسی چیز کا خوف کھاتا ہے. کس چیز کا خوف کھانا ہے؟ موت کو آنا ہے, آ جائے گی, تو بے خوف و خطر ہو کر رہنا چاہیے. موت کا خوف بالکل بھی نہیں رکھیں. جو بھی کام کریں وہ زندگی کے لیے کریں, ایسے اس طریقے سے کریں کہ موت آنی ہے, اگر آج لکھی ہوئی ہے تو آج آ جائے گی, اور اگر بڑے وقت کے بعد لکھی ہوئی ہے تو بڑے وقت کے اوپر آئے گی. وہ جب بھی آئے گی اپنے مقرر کردہ وقت کے اوپر ہی آئے گی, نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس سے بعد آئے گی. لیکن اس کے فکر نہیں کرنا چاہیے, اس کی سوچ میں نہیں ڈوبنا چاہیے, اس کی سوچ کے اندر ڈوبنے کے بغیر اپنا کام کرنا چاہیے. حالانکہ جو ہمارا مذہب کہتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو بھی کام کرو اپنی موت کی فکر رکھ کے کرو, موت کی سوچ رکھ کے کرو, کہ تاکہ آپ کو خیال رہے کہ مرنے کے بعد آپ کو جواب دینا ہے, آپ برائیوں سے دور رہیں, برے کاموں سے دور رہیں. یہاں پر شاعر ہمیں کہتا ہے کہ جو کرنا ہے اپنی مرضی کا کام کرو, خوب کرو, اور موت کی فکر چھوڑ دو. جو آنا ہے جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا. ہمیں زندگی سے اتنا پیار, اور وہ کیوں موت سے بھاگتا ہے, وہ اتنی زندگی سے پیار کیوں کرتا ہے اور موت سے کیوں بھاگتا ہے, اور اس فکر میں پریشان ہوتا ہے کہ کہیں ابھی اس کی زندگی ختم نہ ہو جائے. شاعر کہتا ہے کہ جب کسی حقیقت پر پختہ یقین ہو جائے تو اسے تسلیم کر کے اپنی باقی مصروفیات پر عمل کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس اٹل حقیقت کو جو کہ ناقابل ترمیم ہے کہ بدلنے کی فکر کی جائے. اس شعر میں انسانی فطرت کی کمزوریاں بیان کی گئی ہیں. تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جب ہمارا موت کا وقت مقرر ہے تو ہمیں موت کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے, اور جو بھی کام کریں ہمت اور حوصلے سے کریں, بے خوف و خطر ہو کر کریں, کہ مرنا ایک بار ہے, جب موت آئے گی تبھی آئے گی, جو مقرر وقت ہے تبھی آئے گی. اس کے لیے اپنی زندگی خراب نہ کریں, اپنا وقت موت کی فکر کے اندر برباد نہ کریں.
जो कामयाब होने के रास्ते हैं, जो भलाई के रास्ते हैं, उसको अपनाएं और लोगों की भलाई के काम करें। इस तरह के काम करें कि मौत के बाद की भी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। अगले शेर की तरफ आते हैं। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। यहां गालिब अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं। आगे के माने मैंने आपको बताया है। पहले ये जो बता रहे हैं, ये कहते हैं कि पहले मुझे अपने हाल पर हंसी आती थी, अपने दिल पर हंसी आती थी, क्योंकि दिल कभी तो छोटी छोटी बातों के ऊपर रूठ जाता था, कभी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता था, कभी खूब खुशियां मिलती थी तो उनके अंदर डूब जाता था, खुशियों के अंदर गम हो जाता था, और कभी जब गम मिलते थे तो गम के अंदर वो तड़पने लगता था और वो परेशान हो जाता था। ये अपने इश्क में मुब्तला होने के बाद के हाल को बयान कर रहे हैं कि इश्क में उनकी ये हाल हो गई है कि पहले तो उन्हें अपने कारनामों पर हंसी आती थी, लेकिन अब वो इश्क के अंदर उस उरूज के ऊपर पहुंच चुके हैं, उन ऊंचाइयों को वो छू चुके हैं कि अब उन्हें किसी भी बात के ऊपर हंसी नहीं आती। अब जो उनका पहले तो वो अपने गमों के ऊपर, दुख दर्द तकलीफों के ऊपर भी हंसते थे, जो हंसी वाली बात है वहां तो हंसते ही थे, अब उनको ना तो अपनी खुशियों पे हंसी आती है, ना अपने गम के ऊपर हंसी आती है, ना आराम के ऊपर हंसी आती है, ना ही दुख दर्द और तकलीफ के ऊपर हंसी आती है। बिल्कुल इस तरह के हो गए कि जिन्हें उनमें कोई जज्बात ही नहीं है, किसी जज्बात का एहसास उनके मन से खत्म हो गया है। तो मोहब्बत में ये उस मुकाम को पहुंच गए हैं, उस दर्जे को पहुंच गए हैं कि अब ना तो इन्हें गम ज्यादा परेशान कर रहा है और ना ही इनको खुशी ज्यादा खुश कर रही है। खुशी और गम एक जैसे हो गए हैं, किसी के ऊपर कोई जज्बात का इजहार, कोई जज्बे का इजहार ये नहीं कर रहे हैं। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कि पहले हाले दिल पर हंसी आती थी और अब जो हंसने की बात है उसके ऊपर तक, उस तक पे हंसी नहीं आती, किसी भी बात के ऊपर अब हंसी नहीं आती। देखिए तशरीह, इस शेर में गालिब अपने दिल के मुरझाने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि तकदीर ने हमें इस जिंदगी में इतनी चोटें लगाई हैं कि हम लहूलुहान हो गए हैं। ये अपने दर्द और गम की बात कर रहे हैं, अपनी मुफलिसी की बात कर रहे हैं, अपने इश्क के अंदर मिले हुए धोखे की बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें इश्क के अंदर दगाबाजी की गई उनके साथ। हम कभी तो अपनी खराबी किस्मत का शिकवा करते हैं और कभी आप ही अपनी तकदीर की कम ज़रफ़ी पर मुस्कुरा देते हैं। पहले कभी हमें अपने हाल पर आप ही हंसी आ जाया करती थी कि गमे दौरा से निढाल हुए बैठे हैं और हम अपने आप का ही मजाक उड़ाया करते थे कि इश्क के अंदर उनको नाकामियां मिल रही हैं, दुनियावी मसलों में नाकामियां मिल रही हैं, रिश्तेदार अहबाब दूर हो गए हैं, सब ने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी उनको हंसी आती थी, अपने हाल के ऊपर हंसी आती थी, अपने हाल दिल के ऊपर इनको हंसी आती थी। गमे दौरा, जमाने के मिला हुआ गम, जमाने से जो गम मिला था उन बातों के ऊपर इनको हंसी आती थी। कभी कभी हम अपनी बेबसी पर भी हंस लिया करते थे, लेकिन अब मुकद्दर की बेरहमी हद से तजावुज़ कर गई है। उसने हमें गमे जाना देकर हमसे वो मुस्कुराहट भी छीन ली है जो अपने हाल को देखकर ही हमारे लबों पर आ जाती थी। यानी जो हम अपनी नाकामियों के ऊपर, नादानियों के ऊपर हंस लिया करते थे, खुद का ही मजाक बना लिया करते थे, ज़माने से मिले हुए गम को हंसी में टाल दिया करते थे, अब वो कैफियत हमारी ख़त्म हो गई है। अब हमारा ये हाल हो गया है, हम इश्क के अंदर उस मुकाम को पहुंच गए हैं कि अब ना तो हमें हमारे गमों के ऊपर हंसी आती है, ना हम खुद का मजाक बना सकते हैं, और ना ही हंसने वाले कामों के ऊपर हंसी आती है। अब तो किसी बात के ऊपर ही हंसी नहीं आती, कोई अरमान बाहर नहीं निकलते, कोई जज्बात हमारे बाहर नहीं निकलते, कोई खुशी का एहसास अब जिंदगी के अंदर बाकी नहीं रहा है। आगे आते हैं, देखिए इस शेर को। इस शेर में गालिब फरमाते हैं कि है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती। जब हम इस गज़ल की बुलंद ख्वानी कर रहे थे तब मैंने आपको समझाया था कि कर जो आया है यहाँ पर, बात कर नहीं आती, कर के माने हैं बच्चों करना। ये पुराने ज़माने की उर्दू है, उस ज़माने के अंदर उर्दू में इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे ये अल्फाज ख़त्म हो गए और साफ तौर पर बात को समझाया जाने लगा। तो वरना क्या बात कर नहीं आती, यानी बात करनी नहीं आती। इस शेर में बच्चों गालिब कहते हैं कि कुछ ऐसी बात है
جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں جو خاموش ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے دل کی بات ظاہر کر دی، اپنے دل میں چھپی ہوئی بات کو سامنے لے آیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں بہت سارے لوگ رسوا ہو جائیں، میرا محبوب مجھ سے روٹھ جائے، جس کے بارے میں بات کہوں وہ مجھ سے خفا ہو جائے۔ تو کچھ نہ کچھ بات ہے جو میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، اس بات کو چھپائے ہوئے بیٹھا ہوں۔ جو محفل میں میرے بارے میں چرچائیں ہو رہی ہیں، میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن میں کسی کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہوں، میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے ہونٹوں کو کھول دیا، اپنی زبان سے الفاظوں کو باہر نکال دیا، تو یہاں بہت سارے لوگ رسوا ہو جائیں گے، یہاں بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو غالب کسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ بات ہے، خاص بات ہے، جس کی وجہ سے میں چپ ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا۔ یہ میری خاموشی جو ہے، یہ میری کمزوری نہیں ہے، یہ تو میں دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں، دوسروں کی کمزوریوں کو ڈھانکے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں۔ اور دوسرا مفہوم اس شعر کا جو ہوتا ہے بچوں، کہ غالب اپنے محبوب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے معشوق کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب عشق کے اندر وہ اتنے کھو گئے ہیں کہ اپنے منہ سے کچھ بھی لفظ وہ کہنا نہیں چاہتے، کوئی بھی جملہ اپنے منہ سے وہ نکالنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کوئی جملہ نکالوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب خاموش ہو جائے، میرے محبوب ناراض ہو جائے، یا میرے محبوب کو کوئی بات بری لگ جائے۔ تو وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے بس اپنے محبوب کی، اپنے معشوق کی باتیں سن رہے ہیں اور اسی کے اندر وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ مجھے بھی بات کرنی آتی ہے، میں بھی اپنی بات بتا سکتا ہوں، جواب دے سکتا ہوں، لیکن خاموشی کے اندر جو لطف مجھے آ رہا ہے وہ مجھے بولنے کے اندر نہیں آئے گا۔ تو میں بس خاموش بیٹھا ہوا ہوں اور بات کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہوں، بات کو چھپائے ہوئے ہوں، تاکہ دوسرے لوگ، میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تشریح دیکھیے آپ کو لکھنی ہے۔ اس شعر میں غالب اپنی خاموش طبعی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ یہاں پر عشق کی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالب کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر مدہوش ہیں کہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو گئے ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ جب محبوب بول رہا ہے، محبوب کلام کر رہا ہے، تو یہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، کوئی آوازیں نہیں کر رہے ہیں، جو بھی وہ کہہ رہا ہے خاموشی سے اس کو تسلیم کیے ہیں، نظریں جھکائے ہوئے ان باتوں کو سنتے چلے جا رہے ہیں۔ ورنہ ہمیں بھی انداز بیاں پر قدرت حاصل ہے اور ہم بھی اظہار جذبات پر قادر ہیں۔ ابھی ہم اپنے محبوب کی باتوں میں مدہوش ہو رہے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، ہمیں کلام کرنا نہیں آتا، ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بھی انداز بیان پر قدرت حاصل ہے، ہم بھی بہت اچھے انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن خاموشی ہمارے لیے یہاں پر بہتر ہے، ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مگر بولنے کے لیے نہیں کہ کہیں کہ اظہار محبت اور حال دل سن کر، اب یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں بولتے۔ وہاں شعر کے اندر جو اس بات کو چھپائی گئی ہے کہ ہے کچھ بات، جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے پیچھے وہ کچھ بات بتا رہے ہیں، تو وجہ بتاتے ہیں کہ بولتے اس لیے نہیں ہیں کہ کہیں اظہار محبت اور حال دل سن کر کہیں ہمارا محبوب خفا نہ ہو جائے، یا ہمارے دل کی تحریر پر اپنا نام لکھا دیکھ کر، یعنی ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے اپنے محبوب سے رازداری کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، لیکن اگر اس کو علم ہو گیا کہ ہم اس کی طرف نظریں گڑائے ہوئے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، ہم نے کچھ زبان سے بول دیا، تو اس کو احساس ہو جائے گا ہماری محبت کا، اور وہ اس کے مزاج نازک پر فرق پڑے گا۔ مزاج نازک پر گرا نہ گزر جائے، گرا یعنی مصیبت ڈالنے والا، پریشانی میں ڈالنے والا۔ خاموشی کے پردے میں ہم بھی اپنے عشق کی معراج چاہتے ہیں، ہمیں ہر بات کرنا آتی ہے، لیکن ہر بات کا اظہار کرنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ منزل عشق کا اصول ہی وہ مصلحت ہے جس کے خاطر ہم خاموش ہیں، اور یہی مصلحت بتا رہے ہیں کہ ہمیں بات کرنی آتی ہے، لیکن
اپنے محبوب کی باتیں سننے کے لیے، اس کی اداؤں کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی مصلحت ہماری خاموشی کی وجہ سے ہماری خاموشی کی وجہ ہے۔ آگے آتے ہیں، یہاں پر بچوں مقطع آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مقطع کے معنی میں نے بتائے تھے کہ جس شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ پہلا جو شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، دونوں مصرے ہم ردیف ہوتے ہیں، وہ مطلع کہلاتا ہے، اور آخری شعر آپ کے سامنے پیش ہے یہاں پر اس غزل کا، یہ مقطع ہے۔ مقطع کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں یہاں پر غالب کا تخلص استعمال کیا ہے، غالب نے خود کا تخلص استعمال کیا ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، اب خود سے مخاطب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بچوں کعبے جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا۔ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے ضرور حاضر ہونا ہے۔ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی ہم حاضر ہوں گے، اور حقیقی جو گھر ہے اللہ کا، جو حقیقت ہے، اس کے بھی ہمیں دو چار ہونا ہے۔ ہمیں اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے مرنے کے بعد۔ لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کیا اس طرح کے اعمال ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو رہ سکیں؟ اس طرح کے اعمال ہمارے ہیں؟ ہم بدکاریاں کرتے پھرتے ہیں، ہم چوریاں کرتے پھرتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کو دباتے پھرتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے پھرتے ہیں، برائیاں طرح طرح کی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، اور ان برائیوں کا، ان بدکاریوں کا کیا نتیجہ ہے؟ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس کے حضور جائیں گے، تو پھر ہمارا بہت برا حشر ہوگا، بہت ساری مصیبتوں کا ہم نے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو غالب کہتے ہیں، غالب خود سے مخاطب ہیں، لیکن پوری قوم کو، پوری معاشرے کو، اس دنیا کے ہر فرد کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے کاموں کو اچھا کر لو، اپنے کاموں کو سدھار لو، کیونکہ یہ دنیا کچھ وقت کی ہے، کچھ وقت تک ہم اس دنیا میں رہنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضری دینی ہے۔ تو غالب خود کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، تم نے زندگی بھر بدکاریاں کی ہیں، برے کام کرے ہیں، برے فعل میں لگے رہے ہو، اب کیا تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ شرم ڈوب مرو گے، شرم کے اندر غرق ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو برائیوں کے اندر ڈال لیا ہے، بدکاریوں میں ڈال لیا ہے۔ تو پورے معاشرے کو خود کے ذریعے خود کو علامت بناتے ہوئے غالب کہہ رہے ہیں خود کے تخلص کے ساتھ ہی کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو کیا تمہیں اپنے حال کے اوپر شرم نہیں آئے گی، اپنے اعمال کے اوپر شرم نہیں آئے گی؟ جب تمہارے ہاتھ میں تمہارا اعمال نامہ دے دیا جائے گا تو کیا تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہاری حقیقت بتا دی جائے گی، حقیقت بیان کر دی جائے گی سب کے سامنے، تو کیا تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تو بچوں زندگی میں ہمیں اچھے کام کرنے کی سوچنی چاہیے، بھلائی کے کام، اچھائی کے کام کرنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، بدکاریوں سے بچنا چاہیے، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک دن سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ کعبے بھی اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہمارے اعمال صاف ہونے چاہیے، اچھے اعمال ہمارے ہونے چاہیے۔ برے اعمال کے ساتھ لے کر جائیں گے، کعبے بھی ہم جائیں گے، اللہ کے سامنے بھی جائیں گے، اس کے گھر پر بھی جائیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے شرمندگی کا سبب بن جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے کام کر رہے ہیں، کس طرح کی ہم اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں، چاہے کوئی دوسرا ہمارے اندر برائیاں دیکھ سکے نہ دیکھ سکے، ہمارا جو ذہن ہوتا ہے اور ہمارا جو نفس ہوتا ہے یہ ہماری برائیوں کو پہچانتا ہے، ہماری کمیوں کو دیکھ لیتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہمیں خود کو بھی معلوم رہتا ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے خراب کام ہم کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ شرمندگی جو ہوگی وہ ہمیں خود سے ہوگی، اپنے آپ سے شرم آئے گی، وہ کسی کے کہنے سے نہیں آئے گی۔ جب ہم نے برائی کی ہے تو اللہ کے گھر جانے کے اندر ہمیں شرم آئے گی۔ تو کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں، اب کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوگے؟ شرم تم کو نہیں آتی، تو کیا تم کو شرم نہیں آئی اللہ کے سامنے اپنے یہ اعمال نامے پیش کرنے کے اندر، اس طرح کے اعمال میں جانے کے لیے؟ تو تشریح آپ کو لکھنی ہے اس شعر کی،
بہت خوبصورت شعر ہے، پیغام بہت اچھا اس شعر میں ملا ہے کہ صداقت سے زندگی گزارنا ہے، سچائی سے زندگی گزارنا ہے، اچھے اعمال اپنے کرتے رہنے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ آدمی عمر کے آخری منزل میں قدم رکھتا ہے تو پھر اسے آنے والی نئی زندگی کا خیال دامنگیر ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ خیال کب آتا ہے؟ کعبے جانے کا یا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کا، جب وہ عمر کے آخری دور میں چلا جاتا ہے، زندگی بھر گناہ کے کام کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر، اور جب آخری وقت آتا ہے، جب جسم کمزور ہو جاتا ہے، نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، تب اس کو اپنے کارنامے یاد آتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے جانے کی سوچتا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو سدھار لو، ایسا وقت آئے کہ جب تمہیں اللہ کے گھر میں جانے کا خیال آئے تو ابھی سے اپنے سامنے خیال رکھو اور اچھے کام کرنا شروع کر دو۔ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے غالب، تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کیا ہے جبکہ تمہارا دامن معصیت اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تم نے ساری زندگی شاہد پرستی، شراب خوری اور قمار بازی میں گزار دی ہے۔ قمار بازی، جواری، جوا کھیلنا۔ اب تمہیں ایسے گناہ آلود زندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئی شرم نہیں آئے گی؟ خود سے ہی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تم نے پوری زندگی بری کاموں میں، بدکاریوں میں لگا دی، خوب شراب نوشی کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، طرح طرح کی برائیاں آپ کے اندر تھیں، غالب کے اندر۔ تو وہ خود سے ہی مخاطب ہیں، پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں اپنے کاموں پر، اور اس شعر کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں کہ اب اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگے؟ تمہارے پاس کون سا عمل ایسا ہے جس کو لے کر تم وہاں جاؤ گے اور اس کے کرم طلب کرو گے؟ مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے، اب آخری وقت میں خدا کے حضور کیا منہ لے کر جائیں گے؟ یہاں غالب خود سے مخاطب ہیں اور کعبے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بچوں، دونوں علامتی بات ہے، یہاں پر علامت میں اشاروں میں بات کر رہے ہیں، کنایہ میں بات کر رہے ہیں۔ کعبے جانے کا معنی یہ ہے اللہ کے حضور پیش ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ کعبہ صرف دنیاوی کعبے میں نہیں جانا، اللہ کے سامنے موت کے بعد حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور غالب جب خود سے مخاطب ہیں تو وہ ہر عام و خاص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پورے معاشرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سب کے بارے میں بات ہے، یہ آپ کے بارے میں بھی بات ہے، یہ میرے بارے میں بھی بات ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے، بری عادتیں ہمارے اندر ہوں گی، تو ہمیں اللہ کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہوگی، ہم شرمندہ ہوں گے اپنے کارناموں کے اوپر، کیونکہ سب کا اعمال نامہ سب کے ہاتھوں میں دے دینا ہے۔ جب ہاتھوں میں اعمال نامہ آ جائے گا تو کس ہاتھ میں آئے گا اور کتنا وزن اس میں رہے گا، کتنی نیکیاں اس میں رہیں گی، اگر جو ہم چاہتے ہیں ویسے حالات ہمیں نہیں ملے تو بچوں وہاں بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو ابھی سدھار لو اور اچھے کاموں کے اندر، اچھی باتوں میں اپنی زندگی کو گزر بسر کرنا شروع کر دو۔ یہاں پر بچوں آخری شعر کی ہم نے تشریح کی ہے، تو یہاں پر مکمل ہو گئی ہے تشریح، غزل بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے، جو سبق کا دوسرا حصہ تھا۔ تیسرا حصہ جو سوال و جواب کے اوپر منحصر ہوگا، اسے لے کر میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔